सूरत अल-अनफाल 10वां पारा आयत नंबर 41 यानी 10वें पारे की पहली आयत से हम शुरू करेंगे। देखिएगा जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमसहु वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। फरमाया, और मुसलमानों, ये बात अपने इल्म में ले आओ, जान लो इस बात को कि अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, फरमाया कि तुम जो कुछ माले गनीमत हासिल करो, फअन्ना लिल्लाहि खुमसहु, गनीमत का 5वां हिस्सा किसका है? अल्लाह और उसके रसूल के लिए। माइक और कैमरे बंद रखें जी। 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है, और वलिज़िल कुर्बा, उनके कराबतदारों का, यतामा और मसाकीन और मुसाफिरों का, इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि इसकी अदायगी तुम पर वाजिब है अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना, और उस चीज पर ईमान रखते हो जो हमने अपने बंदे पर फैसले के दिन नाजिल की थी। ठीक है जी। यौमल फुरकान यौमल तकल जमान, फैसले का दिन यहाँ मुराद बद्र है। यौमल फुरकान के यौमल फुरकान हक और बातिल के दरमियान फर्क का दिन था, और यौमल तकल जमान जिस दिन दो जमातें बाहम टकराई थी। और अल्लाह वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। खुमुस के बारे में ये समझ लीजिए, ये बात तो छोटी सी है लेकिन बड़ी अहम है कि माल गनीमत को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता था। माल गनीमत का हुक्म यह है कि 5 हिस्सों में तकसीम किया जाए, और आप जानते हैं कि खुमुस 5 हिस्सों में से एक हिस्से को खुमुस कहेंगे, 5वां। रोबो जैसे चौथे को कहते हैं, सुलुस तीसरे को कहते हैं। इसी तरह खुमुस 5वें हिस्से को कहते हैं। 5 हिस्सों में से 4 बिल इजमा मुजाहिदीन पर तकसीम होंगे। याद रखें, माले गनीमत के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 हिस्से फरमाते, 4 तो जिहाद में शरीक लोगों को अता हो जाते थे। 5वें हिस्से के फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 हिस्से करते, जिनमें से एक हिस्सा अपने और अपने मुताल्लिकीन के लिए ले लेते थे। अपना और अपने घर वालों का खर्च उसी से चलाते थे। जो कुछ बच जाता था उससे जिहाद के लिए हथियार और घोड़े खरीदते थे, और मुसलमानों की जरूरियात में सर्फ भी कर देते थे। दूसरा हिस्सा 5 के 5 हिस्से किए। पहला अपने मुताल्लिकीन, मेहमान और अपने घर, और इससे जिहाद की कुछ चीजें ले ली। उसमें फिर दूसरा हिस्सा बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब को बांट देते थे। वजह क्या थी कि इन्होंने हुजूर के साथ कैद काटी थी, शैब अबी तालिब जिसको कहते हैं। बांट देते थे, उनके मालदार नादार मर्दों और सबको देते थे। और बाकी 3 हिस्से यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों को इनायत कर देते। आप इस मसले को फिर समझ लें। माल गनीमत 5 हिस्सों में तकसीम किया, 5 में से 4 बिल इजमा मुजाहिदीन के लिए। 5वें हिस्से में यानी एक हिस्से में, 5 में से एक हिस्से में हुजूर फिर 5 हिस्से करते थे। उन 5 में से एक हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़रूरियात और अपने मुताल्लिकीन, मेहमान, अपने घर का खर्चा और जिहाद के लिए जो चीज़ें चाहिए होती थी वो उससे लेते थे। ठीक है जी। ये खुमुस के बारे में मसला समझ लीजिए। और फिर जो इस 5वें हिस्से के 5 हिस्से किए होते थे, 5वें हिस्से के 5 हिस्से किए होते थे, उन 5 में से एक मैंने बताया कि हुजूर अपने लिए इस्तेमाल करते, जो बच जाता उससे जिहाद की कोई चीज़ खरीद लेते। और दूसरा हिस्सा बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे। अच्छा, और फिर इस 5वें के 3 हिस्से बच जाते थे, तो वो 3 यतामा में, मसाकीन में और मुसाफिरों में खर्च कर देते थे। अब जो हजरात खुमुस को खास अपने साथ मुतय्यन करते हैं,
ان کا کہنا یہ ہے کہ خمس صرف اہل بیت کا حق ہے. ٹھیک ہے جی، خمس اہل بیت کا حق ہے. حالانکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ خمس میں 5 حصے ہوتے تھے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب. اب دوسرے لفظوں میں ان میں سے بعض حضرات کو اہل بیت بھی چونکہ کہتے ہیں، تو وہ حصہ ہوتا تھا، اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. لیکن ان کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے کہ وہ اہل بیت کو ہر دور میں ملتا رہا، نہ اس میں میراث جاری ہوتی ہے، نہ ہی خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نظریہ اس بارے میں کیا ہے. تو یاد رکھیں اس بارے میں علماء کے 2 اقوال ہیں. جمہور علماء جس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی یہ حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا حصہ اسلام کے مصارف اسلام کے مصارف اور اس کی ضرورتوں میں صرف ہوگا، کیونکہ اب حضور کے ذاتی استعمال میں یہ رہا نہیں. اور بعض کے نزدیک آپ کا حصہ ذوی القربہ، یتیموں اور مساکین اور مسافروں پر ہی تقسیم ہوگا آپ کی زندگی کے بعد. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ایک تو ہے کہ اس حصے پہ بحث مباحثہ کیا جائے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ مال غنیمت کے 5 حصوں میں سے 4 کس کو گئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گئے. وہاں تو کوئی آپ کو فضیلت نظر نہ آئے، اور کوئی ان کا احترام نظر نہ آئے، کوئی ان کا اخلاص نظر نہ آئے. اور آپ کو پڑی ہے کہ آپ جو ایک حصہ ہے اس میں بھی 5 حصوں میں سے پھر ایک حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حضرات اہل بیت کو دیتے تھے، تو آپ اس کو بنیاد بنا کے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین پہ طنز کریں تو کتنی افسوس کی بات ہے. کی تھی آگے فدق کا بھی، جہاں مال فہ کا ذکر آئے گا وہاں فدق کی بات بھی کروں گا. تو الزام کیا لگاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس سلسلے کو اہل بیت کے لیے جو حضور نے جاری کر دیا تھا تو وہ ان حضرات نے روک دیا تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات ہی ایسی تھی. اور یہاں پر بھی کیا کہا گیا کہ 5واں حصہ کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو وَلِذِي الْقُرْبَى کا مطلب ہے کہ اس وقت کے جو ذوی القربہ تھے ان کو بالکل ملتا رہا. آگے دیکھیے جی، آیت نمبر 42، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم. فرمایا کہ آپ جانتے ہیں جہاں پہ اذ ہو تو وہاں پہ محذوف ہوتا ہے اذکر، کہ آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ آپ کہاں تھے. انتم بالعدوۃ الدنیا، عدوہ کہتے ہیں کنارے کو، آپ وادی کے قریب کنارے پر تھے. وہم بالعدوۃ القصوى، اور وہ جو بدر کے میدان میں لڑنے آئے تھے وہ وادی، وہ لوگ دور والے کنارے پر تھے. والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا. ٹھیک ہے جی، تو میں پہلے اس پہ آپ کو بات عرض کر چکا ہوں کہ نیچے جو میدان بنتا تھا اس میں کافروں کا پڑاؤ ہو گیا، پانی بھی وہاں نزدیک تھا، جگہ بھی پکی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو قدرتی طور پہ جو مدینے سے آنے والا مقام تھا، مدینے کے راستے پہ، تو وہ کچھ ذرا ریتلا سا تھا اور ڈھلوان سی تھی. وہ جگہ ملی، اور وہ ابتدان تو بڑی مشکل نظر آئی، لیکن اللہ رب العالمین نے پیچھے جیسے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہ ہم نے پانی اتارا اور اس پانی کے ظاہری فائدے بھی تھے اور باطنی فائدے بھی تھے کہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. تو اللہ رب العالمین نے آسانی پیدا کر دی. اب اسی بات کی طرف اشارہ ہے، دیکھیے گا جی. وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ. فرمایا اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا. مطلب یہ کہ اچانک اللہ رب العالمین نے آپس میں بڑھا دیا ہے، اس سے کافروں کا زور ٹوٹا ہے. اگر پہلے طے کرتے تو ہو سکتا ہے جگہ طے کرنے میں آپس میں کوئی ایسا اختلاف ہو جاتا کہ وہ مکے والے، ان کا قافلہ تو چونکہ حضرت ابو سفیان لے کے محفوظ مکہ کی طرف چل پڑے تھے، اور یہ لوگ جو ابو جہل وغیرہ تھے یہ وہ اپنے قافلے کی مدد کے لیے آئے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے
کہ یہ طے کیے بغیر جو لشکر میں نے ٹکرا دی، اگر طے کرنے والی بات ہوتی تو وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے اور نہ لڑتے۔ تو آگے دیکھیے، وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے۔ یہ سب اس لیے کیا کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرا گیا آپس میں، گویا ایک اچانک سی صورت بنی اور اس میں ٹکراؤ ہو گیا، اور اس میں اللہ نے یک بیک، جس کو کہتے ہیں حلہ بول دینا، تو ایسا حلہ بولا گیا، اور پھر فرشتوں کی مدد بھی آ گئی کہ کافروں کو کچھ نہ سوجا اور بہت بری طرح شکست سے دوچار ہوئے۔ دیکھیے جی آگے فرمایا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جسے برباد ہونا ہے وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو، اپنی بربادی کے آثار اپنے سامنے دیکھ کر وہ برباد ہو۔ یہ اللہ کی ان پہ ناراضگی کا ایک سخت انداز ہے۔ لِيَهْلِكَ، تاکہ اس بات سے کیا ہو کہ جس نے ہلاک ہونا ہے، مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس سے زندہ رہنا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے، وہ اپنی شکست دیکھ کر انتہائی ذلت خوردہ موت مرے، اور یہ اپنی فتح دیکھ کر اور فرشتوں کی مدد اور نصرت اور اس طرح کے مناظر دیکھ کر زندہ غیرت اور عزت کے ساتھ رہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ ہر بات کے سننے اور جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے، اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44 سورہ انفال۔ اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو، اذ یعنی اذکر، یریکم اللہ فی منامک قلیلا، کہ جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا۔ یریکم اللہ فی منامک قلیلا، کم دکھا رہا تھا تاکہ تمہارے حوصلے بڑھیں۔ خواب میں اللہ رب العالمین نے دشمنوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد بہت تھوڑی دکھائی، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، اذ یغشیکم النعاس امانا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پہ اونگ طاری کر دی، تو عین ممکن ہے کہ اسی اونگنے میں یہ خواب میں معاملہ کھلا ہو گیا، تو بہت تھوڑی سی تعداد ہے اور ابھی ختم ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا، أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، تو لَفَشِلْتُمْ، پھر کیا ہوتا، تم ہمت ہار جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو۔ بند کریں، آپ کی مہربانی ہے، مائک بند کریں جی، دوست ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ پھر معاملے میں تم اختلاف میں پڑ جاتے، تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، اللہ نے تمہیں اس سے کیا بچا لیا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب مقابلہ ہوا نا، تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، تو اللہ فی آیونکم قلیلا، تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا۔ نیند میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم دکھائی، اور کھلی آنکھوں سے سب کو تعداد کم دکھائی۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اگلی بات بڑی عجیب ہے کہ ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، کہ تمہاری نگاہوں میں وہ کم ہوں گے، اس سے تو تمہیں حوصلہ ملے گا ان پر چڑھائی کے لیے، اور تم زیادہ، فرشتوں کی مدد بھی ہے، ایمانی قوت بھی ہے، لیکن ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت تھوڑا سمجھ کے جب پلٹیں تو پھر خوب شکنجے میں کسے جائیں۔ وجہ کیا ہے، فرمایا تاکہ فیصلہ جو ہونا ہے اللہ وہ فیصلہ کر دے، جو فیصلہ ہونا ہے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، ٹھیک ہے جی، فرمایا تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر کے دکھائے۔ سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے۔ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے اس بدر کا مارکہ بڑا عجیب ہے، اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس کو یوم الفرقان کہا، اور اسی لیے بدر والوں کے لیے عجیب انعامات ارشاد فرمائے، اور کفر اور اسلام کی اس پہلی جنگ میں جو اسلام کا سکہ جمایا، تو آئندہ اس کی چمک دمک چلتی رہی۔ آیت نمبر 45 اور 46 دیکھیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم،
جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے نا، کہ اذا لقیتم فئۃ فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو ہے میدان جنگ، بات تو اسلحے کی ہو، بات گھوڑوں کی ہو اور اپنی جنگی تیاری کی ہو، لیکن وہ بھی فرما دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آگے آ رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر فلاح کے لیے ضروری ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اچھا اگلی بات، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ تفلحون، فلاح، ہدایت جو دنیاوی کامیابی ہے، فلاح اخروی نجات کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ صحابہ کے جہاد، صحابہ کی جنگیں یا مال غنیمت کا حاصل کرنا یہ دنیا کے لیے نہیں تھا، یہ فلاح کے لیے تھا، اور فلاح اخروی نجات کو کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا، ورنہ کیا ہو جائے گا، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ پیچھے کہا نا حتی اذا فشلتم، تو یہاں فتفشلوا فرمایا، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا کیا ہو جائے گی، اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، یقین رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ثابت قدمی اور ذکر اللہ کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر اللہ نے اپنا ساتھ ہونا جب کہہ دیا، اس بات کے ساتھ ساتھ ہونے کو لازم کر دیا کہ تم صبر بھی اختیار کرو، اور جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ نے اپنا ساتھ ہونا دکھایا، اس کا مطلب ہے صحابہ نے اللہ کی بات مانی تھی، تو اللہ نے اپنا نتیجہ پورا کر دکھایا کہ واطیع اللہ و رسولہ پہ بھی وہ عمل پیرا ہوئے، اور پھر وصبروا پہ بھی عمل پیرا ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی ان پر اپنے انعام کا اظہار کیا کہ ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا جی، آیت نمبر 47 دیکھیے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، بطرًا، اکڑتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے، بڑا ریاکاری کے ساتھ وہ نکلے، ریا اسی سے نکلا ہے، اگرچہ اس کا رسم الخط اپنا ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال اپنے احاطے میں لیے ہوتے، احاطہ علم میں تھے اللہ کے ان کے سارے اعمال۔ تو صحابہ کو فخر اور غرور سے منع کر دیا، اور جو فخر اور غرور کے ساتھ آئے تھے نا، تو شراب کے ساتھ آئے اور عورتوں کے ساتھ آئے گانے بجانے والی، تو وہی شراب کی بجائے ان کو موت کے جام ملے، اور گانے والی عورتیں ان پہ نوحہ پڑ رہی تھی، ان کو یہ فخر اور غرور کی ایسی مار پڑی ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 49 اللہ فرماتے ہیں، اذ، یاد کیجئے، اور جب منافقین، یقول المنافقون، جب منافقون، والذین، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، تو جن کے دلوں میں روگ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کیا، غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، منافقین۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے، ایک مجھے کہنے لگا جی دیکھیں نا، منافقین کا ذکر الگ کر دیا تھا، تو آگے والذین فی قلوبہم مرض مرض، اس سے کون لوگ مراد ہے؟ منافقین کا ذکر تو ہو گیا، منافقین کا ذکر تو ہو گیا۔ میں نے کہا تو جو وار کرنا چاہتا ہے، تو اس سے مراد صحابہ لینا چاہتا ہے، بدبخت، صحابہ کا ذکر تو یہ کافر اور منافق جن پہ ہنستے تھے وہ صحابہ ہے۔ ہؤلاء دینہم سے میں نے کہا پھر بتا کیا مراد ہے؟ تو والذین فی قلوبہم مرض سے مراد وہ ہے، جیسے کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں، باتوں میں آنے والے ہوتے ہیں، باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کی ایک کمزوری ہوتی ہے، ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ صحابہ اور منافقین کی سوسائٹی اکٹھی نہیں تھی، ان کی پہچان الگ الگ تھی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور فرمایا حالانکہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ سب پر غالب ہے، فإن اللہ عزیز، اور حکیم، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ اس بھروسے کا نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ پہ توکل کر کے دکھایا، اس سے بڑی اور توکل کی کیا مثال ہوگی کہ جو بھی جنگ آئی ہے اس میں
ایمانی قوت، ایمانی بلبوتے پہ ایک غیبی طاقت سے صحابہ نے وہ جنگ لڑی، اور بدر تو بالخصوص نہ اس میں کوئی سر و سامان ہے، نہ کوئی حالات ایسے ہیں، گرمی ہے، رمضان ہے، ساری چیزیں بالے طاق رکھتے ہوئے پہلی جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے ایسے ایثار، خلوص اور وفا کے ساتھ قربانی پیش کی ہے کہ واقعتاً توکل کی ایک عملی تصویر اور ایک مجسم نمونہ بن کے سامنے آئے۔ اللہ یہ باتیں میرے اور آپ کے حوالے سے تو ہمیں جو ہے وہ ابھارنے، تیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ صحابہ اور اپنی اس مقدس جماعت پہ ناز کے انداز میں یہ باتیں فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے آگے آیت نمبر 60 فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ۔ حضرت توسوی صاحب عجیب جملہ کہتے تھے، فرمایا وہ لوگ قرآن سے جڑے، ایسے جڑے کہ دیکھتے ہی حیوانی معاشرے سے انسانی معاشرے میں تبدیل ہوئے، اور کچھ ہی دنوں بعد، کچھ ہی عرصے کے بعد وہ انسانی معاشرے سے بلند ہو کے قرآنی معاشرہ بن گئے، قرآنی سماج بن گئے، اور قرآن کی ایک بولتی ہوئی تصویریں بن گئے، چلتے پھرتے قرآن کے عملی نمونے بن گئے۔ آیت نمبر 60 دیکھیے، کہ تیار رہو، تم اپنے آپ کو تیار رکھو، مستطاعتم، جتنی تمہارے اندر قوت ہے، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، کس اعتبار سے تیار رکھو؟ طاقت کے اعتبار سے رباط الخیل، گھوڑوں کی چھونیاں ایسی ہوں کہ ترہبون بھی، کہ اس کے ذریعے تم ہیبت طاری کر سکو، ہیبت طاری کر سکو کس پر؟ اللہ اللہ، عجیب، اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن پر۔ تو یہاں کیسی عجیب وحدت ہے کہ اللہ صحابہ کے دشمن کو، صحابہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ایک جیسی مار مروانا چاہتے ہیں صحابہ کے ہاتھوں سے۔ فرمایا عدو اللہ و عدوکم وآخرین من دونہم، اور فرمایا ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے، جنہیں ابھی تمہارے اوپر وہ واضح نہیں ہیں، لا تعلمونہم، مگر اللہ انہیں جانتا ہے۔ بدر کے موقع کی آیت ہے نا، تو ابھی منافقین اس طرح کھل کر سامنے نہیں آئے تھے، اگرچہ مدینہ میں منافقین نے اپنے پر پرزے نکالے، اور ایسا ایسا پھر نکالتے گئے، اور حضور بھی انہیں جماعت سے نکالتے گئے۔ اللہ کسی جگہ تنبیہ کرتے رہے، کسی جگہ حضور ان کو نکال دیتے، کسی جگہ جیسے عہد کے موقع پہ 300 پیچھے آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، فرمایا یہ آ کر بے شک کہتے رہے اللہ جانتا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، اور فرمایا اللہ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے نا تو يوفى اليكم، وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، تو اللہ کا دشمن یہ صحابہ کا دشمن ہے، اور جو صحابہ کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، دونوں کے لیے اللہ پاک نے تیار رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے دشمن کو اگر برداشت نہیں کرتے تو صحابہ کے دشمن کو بھی اللہ برداشت نہیں کرتے، اور اس بارے میں صحابہ کو تیاری کا حکم دیتے ہیں۔ صحابہ کے بعد جو صحابہ کا غلام ہوگا، وہ جیسے موجودہ امت مسلمہ کے کسی دشمن کے خلاف ہوگا، ایسے ہی ضروری ہے کہ وہ اولین مسلمین، سابقون الاولون، مہاجرین و انصمند ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 62 اور 63 دیکھیے، وَإِن يُرِيدُوا يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور فرمایا اگر تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے نا تو فرمایا اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ دھوکہ تمہیں دیں گے، کافی اللہ ہوگا، وہی یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، فرمایا هو الذی، وہی اللہ ہے کہ ایدک بنصرہ، جس نے اپنی مدد کے ذریعے، حضور کو کہا جا رہا ہے، خطاب حضور سے ہے، آپ کو مضبوط کیا، بنصرہ، اپنی مدد کے ذریعے قوت دی آپ کو، اور مومنین کے ذریعے۔ اس کا مطلب ہے مومنین، صحابہ یہ اللہ کے ہتھیار ہیں، اللہ اپنی مدد کے ساتھ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔
اور حضور کو بتاتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور فرمایا ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی. لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر میرے محبوب آپ ساری زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے نا تو ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کے دلوں میں الفت ہے. رحماء بینہم میں بھی اللہ نے بتایا صحابہ کے دلوں میں الفت ہے. اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ترجمہ ہمارے ایک بزرگ کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور سب آپس میں بھی راضی، اور ہم بھی ان سے راضی ہیں. یہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ مجھے بڑا پیارا لگا اور بڑا وجدانی سا ترجمہ لگا. دیکھیے جی ولیکن اللہ الف بینہم، فرمایا دوبارہ کہہ دیا، پیچھے بھی کہا نا والف بین قلوبہم، اور پھر دوبارہ کہا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں کو جوڑ دیا. اب جو ان میں توڑ پیدا کرے تو وہ اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے، اور وہ ناکام اور نامراد اور خاسر و خائب ہوگا. اور اللہ کا فیصلہ پکا، اللہ کی بات سچی. فرمایا انہ عزیز حکیم، و یقین اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو آگے دیکھنا آیت نمبر 64 اور آیت نمبر 66. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تمہارے لیے تو بس اللہ کافی ہے. حسبک اللہ تیرے لیے، ومن اتبعک، اور وہ مومن لوگ کافی ہیں. دیکھو نا حسبک کا اللہ، اور آگے واو عطفہ ہے، من اتبعک، آپ کے لیے کافی ہے کون؟ اللہ، اور جن مومنین کے ذریعے ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، جن مومنین کے ذریعے اللہ نے مدد کی ہے وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. تو اللہ نے حضور کو نہیں چھوڑا تو مومنین کا ذکر بھی تو ساتھ ہی کیا ہے نا، تو ان مومنین نے بھی نہیں چھوڑا. اللہ نے ان کے دلوں میں جھانکا تھا اپنی قدرت سے اور ان کو چنا اور چن کر حضور کو دیا، تو انہوں نے بھی وفا نہیں چھوڑی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، فرمایا نبی مومنوں کو جنگ پر اکھڑتے ہی. فرمایا اگر تمہارے 20 آدمی ہوں گے نا، 20 کون سے؟ صابرون، ثابت قدم رہنے والے، صبر والے، تو یغلبوا مئتین، وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِن یکم منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا، اور فرمایا اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسی قوم ہے. یہ ساری بات کس وجہ سے ہے کہ یہ تھوڑے قیمتی ہیں اور وہ فقیہ نہیں ہیں. بین قوم اللہ یفقہون، وہ بے سمجھ بے وقوف جتنے زیادہ ہوں کچھ نہیں ہوتا، قیمتی آدمی ایک بھی کافی ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بے سمجھ ہیں اس لیے ایسا ہوگا. الان خفف اللہ عنکم، اور فرمایا لو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا. الان اب خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اب حکم یہ ہے. اب حکم کیا ہے؟ فرمایا وَإِن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، فرمایا کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے. گویا کہ اب ادھر سے تعداد کافروں کی تھوڑی کر دی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ نے کہا کہ میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کے دلوں پہ اللہ کی پوری نظر تھی نا، تو تب جس وقت جتنے بوجھ کے وہ متحمل تھے اور اللہ کو پتا تھا پورے اخلاص سے یہ کچھ بھی نہیں بچا کہ اپنا سب کوئی لگا کے میرے لیے لڑ رہے ہیں، بوجھ اسی سے کم کیا جاتا ہے. پتا ہو کہ یہ ہے مخلص لیکن شاید اس کے بس میں نہ ہو، اس لیے ذرا بوجھ کو ہلکا کر دیا. تو فرمایا اب کیا ہوگا؟ تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں تو یغلبوا مئتین، 200 پر. پیچھے کہا تھا نا کہ 100 ہو تو 1000 پر غالب ہوگا، یعنی 1000 سے لڑنا پڑے گا. وَإِن یکم منکم الف یغلبوا الفین باذن اللہ، اور اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے. گویا کہ ایک آدمی کو 2 سے مقابلہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اور پہلے کیا تھا؟ ایک کو 10 آدمیوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا. گویا کہ 1000 پر غالب رہے، 100 1000 پر غالب رہے گا. اور اب ریشو کیا ہے کہ 1000 آدمی ہو تو 2000 پر غالب آئے گا. اور فرمایا کہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. میرے عزیز بھائیو، صحابہ اس امتحان میں بھی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ما کان لنبی، آیت نمبر 67 اور آیت نمبر 69. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، فرمایا یہ بات کسی نبی کے شان نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں
अन यकून लहू के हों उसके पास कैदी हत्ता युस्खिना फिल अर्द, जब तक कि वो जमीन में दुश्मनों का खून अच्छी तरह ना बहा चुका हो, यानी कैदी रहे और उनका खून अच्छी तरह बहाया ना जा सके, मतलब ये कि उनका और कैदी बन के उनको रखा जाए। तुरीदून अरज़ दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा, और मैं तुम दुनिया का साजो सामान चाहते हो और अल्लाह क्या चाहता है, तुम्हारे लिए आखिरत की भलाई चाहता है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह साहिब इक़्तिदार भी है, साहिब हिकमत भी है। ठीक है ना जी। तो बदर में दो सूरतें थी, या कत्ल कर दो या फिदिया ले लो, और ये भी शर्त थी कि इसके बदले आइंदा साल तुम्हारे फिर इतने लोग 70 इधर अगर कैदी छोड़ोगे तो 70 फिर आगे देने पड़ेंगे। तो वो 70 फिर सहाबे कराम ने कुर्बानी पेश की है, और इसमें भी सहाबा मुखलिस थे मशवरा देने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि फिदिया लिया जाए, इससे मुसलमानों का फ़ायदा भी होगा और उनसे हमें हुस्न अखलाक से पेश आने का मौका मिलेगा और वही इस्लाम में कैदी आ जाएंगे। ये बिल्कुल हुआ, लेकिन हज़रत उमर की राय इस मौका पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस जो फरमूदा आयत है इसके मुताबिक थी, अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह। इसलिए हमारे हज़रत अल्लामा साहब फरमाते हैं कि हज़रत उमर तकवीन आलम के आलम तकवीन के शहबाज हैं। शहबाज, जो ज़ुबान हज़रत उमर की बोल अदा करती है, अल्लाह उसको अपना कुरान बना देता है। और हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बी, कि उमर की ज़ुबान और उमर के दिल पे रब ने हक को जारी कर दिया है। उमर ज़ुबान तर्जुमान खुदाबंदी है। देखिए जी, वल्लाहु युरीदुल आखिरा। अच्छा, लौला किताब मिनल्लाहि सबक लमस्सकुम, और आगे फरमाया, और आपको पता है कि हुआ तो वही जो कुछ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि अगर उस दिन अल्लाह की नाराजगी उतरती तो शायद उमर के सिवा बाकी कोई ना बच पाता। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय थी, लेकिन उन्होंने अपनी राय दे दी बस, बाकी हुजूर की फिर बाद में मुखालफत नहीं की, फैसले पे सर तस्लीम खम कर गए। लौला किताब मिनल्लाहि सबक लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम, फरमाया अगर अल्लाह की तरफ से एक लिखा हुआ हुक्म पहले ना आ चुका होता, यानी नबी की बात उम्मती पे रहेगी ऊंची, नबी का फैसला ये ऊंचा है, उम्मती की बात नबी के फैसले को कल आदम नहीं कर सकती। अगर ये अल्लाह का लिखा हुआ हुक्म पहले ना आ चुका होता तो लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम, तो जो रास्ता तुमने इख्तियार किया ना उसकी वजह से तुम पर कोई बड़ी सजा आ जाती। लमस्सकुम, तुम्हें छू लेती, ये पकड़ लेती, फीमा उस चीज में जो तुमने पकड़ा, मतलब ये कि जो तुमने रास्ता पकड़ा, जो तुमने रास्ता इख्तियार किया, क्या पकड़ता तुमको, लमस्सकुम अज़ाबुन अज़ीम फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा, और फरमाया लिहाजा अब तुमने जो माल गनीमत हासिल किया ना उससे पाकीज़ा हलाल माल के तौर पर खाओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। ठीक है जी। अल्लाह अकबर। तो साहबा ने जो फिदिया लिया था, जाहिर है कि वो इस मौका पर डर गए होंगे। तो अल्लाह ने आखिर में कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा, अब माल गनीमत और जो फिदिया लिया है इस सब को हलाल तरीके से खाओ, अब तुम्हारे ऊपर इस कोई जजर और तौबीख नहीं है। अल्लाह ने हुजूर के फैसले ही को तरजीह दी है। आयत नंबर 72 और 73, और मेरा ख्याल है इसके बाद शायद हाँ एक दो आयत और रह गई हैं, तो हम इंशाअल्लाह ये पारा मुकम्मल कर लेंगे। देखिएगा जी, गालिबन सूरह अनफाल मुकम्मल होगी। आयत नंबर 72 और 73, इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, फरमाया जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और फिर जिहाद किया अपनी जानों और अपने मालों के साथ अल्लाह की राह में, तो फरमाया वल्लज़ीना आवौ, और जिन्होंने उनको आबाद किया, ठिकाना दिया, मुराद पीछे मुहाजिरीन हैं, हाजरू वजाहदू, और यहाँ से अंसार हैं जिन्होंने ठिकाना दिया, आगे लफ्ज आ भी गया, व नसरू, और उनकी मदद की, उलाइका बाज़ु मौलिया बाज़, और फरमाया ये सब लोग आपस में एक दूसरे के वली वारिस हैं, आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे के मुहिब और महबूब हैं। फरमाया अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व लम युहाजिरू,
اور جو لوگ ایمان لے آئے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، مالکم من ولایتہم من شیء، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں اے مسلمانوں، تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ہاں اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگیں، استنصار مدد طلب کرنا، اگر وہ مانگے دین کے معاملے میں تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، پھر تم پر ان کی مدد واجب ہے، مگر یہ کہ سوائے اس صورت کے کہ جب وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو، اللہ اعلیٰ قوم، ایسی قوم پر وہ مدد ہو تو پھر تم نے نہیں کرنی، بینکم و بینہم میثاق، جس قوم اور یہ جس قبیلے کے حوالے سے تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہے، تو پھر تمہیں اس میثاق اور عہد کی پاسداری کرنی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھتا ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں، الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہیں کرو گے جو پیچھے کہا تو تم پھر کیا ہوگے، فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین میں فتنہ اور پھر بڑا فساد جو ہے نا وہ بپا ہوگا، ہو جائے گا زمین میں، ایک فتنہ بپا اور فساد بپا ہو جائے گا اگر تم ایسا نہیں کرو گے۔ تو یہاں مہاجرین کا مقام بھی بتا دیا، انصار کا مقام بھی بتا دیا، آگے اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، آگے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے آ جائے گی، دیکھیے گا آیت نمبر 74 اور 75، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، تو فرمایا اور جنہوں نے انہیں آباد کیا، ان کو ٹھکانہ دیا، ماوا کہتے ہیں ٹھکانہ، جو دینے والا ہوتا ہے، وہ اسی سے نکلا ہے، ونصروا، اور ان کی مدد کی، تو فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ صحیح معنی میں مومن ہے، مہاجرین بھی انصار بھی۔ اب اس کے بعد مہاجرین اور انصار پہ کسی کو کیا، کسی بدبخت کو اعتراض رہ سکتا ہے، اور خلفائے راشدین اولین درجے کے مہاجرین ہیں، لہم مغفرت و رزق کریم، فرمایا ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا بعد میں، فاولئک منکم، تو پیچھے مہاجرین اور انصار کی بات آئی، تو اب بھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے کہا تو ہمارے ذہنوں میں بھی آیا ہوگا کہ مہاجرین اور انصار پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، اولئک هم المؤمنون حقا ہیں، بعد اولئک هم المؤمنون حقا ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں صلح حدیبیہ کے بعد والے جو ایمان لانے والے ہیں یہ ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور حضرت معاویہ فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد اس درمیانے عرصے میں اسلام لا چکے تھے، لیکن اظہار انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کیا ہے، بھائی فتح مکہ کے موقع پر ہی کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے ان کے ایمان کو قبول کیا یا نہیں کیا، جب کیا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے ہمارے سردار بن گئے، وہ صحابہ کی صف میں شامل ہو گئے اور ان کا احترام ہمارے اوپر لازم ہو گیا، اور ہم اپنی زبان روکنا ان کے معاملات سے ضروری ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے وہ انہوں نے پھر تمہارے ساتھ ہجرت کی اور جہاد کیا، فاولئک منکم، فرمایا اب وہ بھی کیا ہیں، تم میں سے ہیں، وہ بھی تم میں شامل ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور جو اولو الارحام ہیں یعنی جو لوگ پرانے مہاجرین کے رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کی میراث کے دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں، کہ مہاجرین کا اگر پرانا ایسا رشتہ داری کا رشتہ اولو الارحام والا چلتا آ رہا ہے تو وہ زیادہ بے شک ایمان لانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ہیں، لیکن اگر مکہ سے تعلق ہے تو پھر ان کی اگر پرانی رشتہ داری ہیں تو یہ وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہو گئے، اولا ببازن فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ کا حکم یہ ہے، اور ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہجرت کرنا ہے پھر جہاد کرنا ہے، اس کا
سب سے زیادہ مستحق طبقہ وہ خلفائے راشدین کا ہے۔ مہاجرین تو ہیں ہی ہیں، خلفائے راشدین، اور پھر ان محامد کے بہت زیادہ مستحق حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی تو حضرات ہیں کہ جنہوں نے دین متین کو ایسا سنبھالا دیا۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی مسلمانوں کی انہوں نے طاقت کو ٹوٹنے نہ دیا۔ انصار الگ امیر بنانا چاہتے تھے، مہاجرین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تمہارا امیر تم میں سے ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا الائمۃ من القریش، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث پاک پیش کی کہ ائمہ تمہارے وہ قریش میں سے ہوں گے، تو قریش میں سے کون تھے؟ سب کو پتا تھا کہ یہی حضرات ہیں۔ تو بخشی اور انہوں نے بعد میں امت کے شیرازے کو اس طرح سنبھالا دیا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، سورہ انفال مکمل ہوئی ہے، ہم 10ویں پارے میں ہیں۔ آپ حضرات کوشش کریں کہ آیات الصحابہ کے اس دورے میں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے جتنے اعتراضات ہیں ان کے جوابات بھی آتے ہوں، اور صحابہ کی شان اور ان کے محاسن اور ان کے محامد اور ان کے مناقب یہ قرآن مجید سے زیادہ تو کوئی اچھے نہیں بیان کر سکتا نا۔ جنہوں نے بھی صحابہ کے حق میں جو لکھا ہے قرآن کی روشنی میں لکھا ہے، تو آپ سے میری عرض یہ ہوگی کہ آپ قرآن مجید میں اللہ کی جو موجود گواہیاں ہیں صحابہ کرام کے حق میں، ان گواہیوں کو عام کرنے والے بن جائیں اور آپ کی زبانوں پہ یہ تذکرے رہنے چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد آپ کسی لٹریچر کی بھی کوئی کتاب صحابہ کی عظمت کے حوالے سے پڑھیں گے، چاہے کوئی تصنیف، تالیف، یا کوئی رسالہ یا کتاب، یا جو ہے کوئی خطبات، وہ آپ کے لیے پھر بڑے اس سے ایک ایسے نقطے نکلیں گے کہ خود آپ صاحب کتاب اور صاحب خطاب بن جائیں گے، اور لوگ اور زمانہ آپ سے رہنمائی لے گا، آپ کے ان نقوش کو تلاش کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شب جمعہ ہے، دعا بھی فرمائیے گا، درود پاک کی کثرت بھی رکھیں۔ جمعۃ المبارک جو ہے وہ درود پاک کی کثرت چاہتا ہے، اور اسی طرح سورہ کہف کی تلاوت رمضان کا جمعہ ہے۔ تنبیہ الغافلین میں فقی ابو لیث سمرقندی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ رمضان کی ہر افطاری کے وقت میں 10 لاکھ لوگوں کی جہنم سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور روایت کا اگلا حصہ یہ ہے، یہ تنبیہ الغافلین میں موجود ہے، کہ رمضان کے ہر جمعے کے ہر گھنٹے میں 10 لاکھ لوگوں کی پھر مغفرت ہوتی ہے۔ تو یہ گنتی کریں تو پورے مہینے کے افطاری کے وقت جو بخشے جاتے ہیں تعداد بنتی ہے 3 کروڑ، اور جو جمعے کے ہر گھنٹے میں بخشے جائیں، اگر 4 جمعے ہوں تو ان کی تعداد بنتی ہے 9 کروڑ 60 لاکھ۔ یہ کل تعداد بنی 12 لاکھ کروڑ 60 لاکھ۔ روایت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے